बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। और आजकल क्रिकेट का मौसम है, क्रिकेट का बुखार है। कल पाकिस्तान ने श्रीलंका को शिकस्त देकर पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। बड़ा ज़बरदस्त मैच था, बहुत बड़ा टारगेट था जिसको पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने चेज़ किया। तो पाकिस्तान को मुबारकबाद। मौसम खेल का है, लेकिन सियासत में अपना ही खेल चल रहा है और सियासत का खेल उससे भी निराला है। सदाकत अली अब्बासी के बयान के बाद तो ये लगता था कि बुशरा बीबी गिरफ्तार हो जाएंगी और इस बात का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक और मामला चल निकला है और वो ये है कि आरफ अलवी साहब माफिया मांग रहे हैं। और आरफ अलवी से मुलाकात करने वाले मोहम्मद अली दुरानी ये दावा कर रहे हैं कि माहौल में तनाव कम हो चुका है। और वो ये भी कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को सियासी मामलात में ना घसीटा जाए। तो उनका ये पैगाम किसके लिए है? इमरान खान के लिए, पीटीआई के लिए, या फिर बाकी की सियासी जमातों के लिए है, या फिर निगरान हुकूमत के लिए? तो बज़ाहिर ये लगता है कि मोहम्मद अली दुरानी जिस मिशन पर हैं वो किसी हद तक उसमें कामयाब हो चुके हैं और पीटीआई अब माफी तलाफी पर उतर आई है। खान साहब जिनकी गिरफ्तारी को तकरीबन 67 रोज हो चुके हैं, जब तक खान साहब गिरफ्तार नहीं हुए थे तब तक उनकी गिरफ्तारी के हवाले से ज़मान पार्क में लाहौर में मुख्तलिफ रूमर्स चलती थी, तो लोग सड़कों पर निकल आते थे। उनके घर के सामने सड़क ब्लॉक हो जाती थी। लेकिन अब वो गुज़श्ता तकरीबन 2 माह से ज़ायद हो गए हैं, वो जेल में बंद है और पीटीआई के लोग जो है वो यानी सत्तू पी कर बैठे हुए हैं। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा एक और अंदरूनी कहानी सामने आ रही है हलीमा खान और बुशरा बीबी की लड़ाई की। ये लड़ाई क्या है, इस पर आपको बताएंगे कि ये क्या लड़ाई चल रही है। दूसरा, पॉलिटिकल लेवल के ऊपर एक और डेवलपमेंट हो गई है और वो ये कि नवाज शरीफ की वापसी आज से शुरू हो रही है। आज वो लंदन से निकलेंगे और उसके बाद सऊदी अरब के लिए आज़मी सफ़र होंगे। फिर उनकी वापसी का सारा रूट प्लान सामने आ चुका है। उसमें अहम खबर है मुस्लिम लीग नून के हवाले से, वो ये है कि मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ की वापसी तक तमाम जलसे, जुलूस, रैलियाँ ये सब कैंसिल कर दी हैं। नवाज शरीफ साहब जो है वो अगले 2 हफ्ते तक के लिए, यानी आज 11 अक्टूबर है तो 21 अक्टूबर को उन्होंने वापस आ रहा है, तो 10 दिन उनकी वापसी में रह गए हैं। तो उनकी वापसी के हवाले से जो तैयारियां हैं वो दीगर अंदाज में की जाएगी। अब तमाम जो मुस्लिम लीग नून की कार्रवाइयाँ हैं या मुस्लिम लीग नून तमाम सरगर्मियाँ जो है वो अपने सेक्रेटरीट के अंदर करेगी। कुछ जलसे जुलूस अभी बाकी है। एक बड़ा जलसा जिसे ख्वाजा साद रफीक ने भी खिताब करना था और ये तय किया गया था कि लाहौर के मुख्तलिफ हल्कों में 2-2 हल्के करके जलसे होंगे। तो अब मेरा ख्याल है वो सिलसिला रोक दिया गया है और ये इतलात मिली है कि अब मज़ीद कोई बड़ा जलसा या बड़ी कॉर्नर मीटिंग नहीं होगी। जो कुछ होगा वो जाती उमरा या मॉडल टाउन सेक्रेटरीट में होगा। तो ये क्यों हुआ? मुस्लिम लीग नून ने चारा की सरगर्मियाँ क्यों रोकी? क्या नवाज शरीफ की कोई डायरेक्शन है या कोई और मामला है, या मुस्लिम लीग नून इस बात से मायूस है कि लोग ज़्यादा नहीं है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो जिस कदर तवक्को रखती थी कि लोग बाहर आएंगे, वो तवक्को उनकी पूरी नहीं हुई। और नवाज शरीफ भी खुश नहीं है कि उनकी वापसी के हवाले से जो उनको यकीन दिलाया गया था कि उनकी वापसी की इतला के बाद ही जो है वो पूरे पाकिस्तान में जश्न मुसर्रत मनाया जाएगा और लोग बाहर निकल आएंगे, वो टास्क अचीव नहीं किया जा सका। तो इसकी वजह क्या है? क्या नवाज शरीफ इस वजह से अपना पाकिस्तान का सफ़र मुलतवी कर सकते हैं? तो इसका जवाब ना में, क्योंकि नवाज शरीफ इरादा कर चुके पाकिस्तान आएंगे और मैंने ही आपको खबर दी थी कि उन्होंने कहा कि वो जाने और पाकिस्तान के अवाम जाने। पीडीएम की हुकूमत या पीडीएम की हुकूमत में शामिल रहने वाली मुस्लिम लीग का वो हिस्सा जिसने पिछले 17 माह रूल किया, उनके हवाले से लोगों के जज्बात कुछ अच्छे नहीं है। तो ये उसी की वजह से मुस्लिम लीग नून के जलसों में और रैलियों में लोगों की तादाद उतनी नहीं है जितनी मतवक्को थी। इसके अलावा शाहिद खान अब्बासी साहब ने कल एक तजवीज़ दी है और वो उनका मशवरा बड़ा साहिब है, बड़ा वैलिड है। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के अंदर 6 बड़े स्टेक होल्डर हैं, उन सबको मिलकर बैठना चाहिए और बैठ के कुछ फैसले करने चाहिए। उन्होंने कहा कि उनमें नवाज शरीफ, इमरान खान, मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी, ये 4 पॉलिटिशियन और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइसा और आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर, इन 6 लोगों को समझते हैं कि ये इस वक्त पाकिस्तान की किस्मत का फैसला इनके हाथ में। अगर ये 6 लोग बैठ जाए तो जो पाकिस्तान इस वक्त पॉलिटिकल क्राइसिस में है, इससे निकल सकता है। शाहिद खान अब्बासी के बकौल इलेक्शन मसाइल का हल नहीं है, लेकिन जब तक ये तमाम क़यादत जो मिलकर नहीं बैठेगी और कुछ चीज़ें तय नहीं करेगी, मामला आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन एक बात शाहिद खान अब्बासी साहब को वाज़ेह करनी चाहिए कि इमरान खान
جو ہے وہ کیسے اس مذاکرات میں شریک ہو گئے، جبکہ اس وقت وہ دوسری طرف کھڑے ہیں، یعنی وہ ملزمان کی صف میں کھڑے ہیں اور وہ جیل میں ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان بھی وہاں شخصیت ہے جو کہ مذاکرہ نہیں چاہتے۔ جب وہ پرائم منسٹر تھے تب بھی وہ مذاکرہ نہیں کرتے تھے، جب وہ اپوزیشن لیڈر بنے تب بھی انہوں نے مذاکرات سے انکار کیا، اور حتیٰ کہ جب لانگ مارچ کرنے کے لیے وہ نکلے تھے اس وقت بھی ان کو یہ آفر کی گئی تھی کہ نیگوسیشن کر لیتے ہیں، لیکن اس وقت بھی عمران خان صاحب نہیں مانے تھے۔ تو عمران خان کی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے آج حالات یہ ہیں، تو یہ بڑا مشکل ہے کہ اس فارمولے کے تحت عمران خان صاحب کو مذاکرات میں شامل کیا جائے۔ اگر عمران خان کو مذاکرات میں شامل کیا جاتا ہے اور وہ آمادہ بھی ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ملک کے لیے تو بڑا اچھا ہوگا، لیکن پھر جو فوج کی پوزیشن جو اس نے 9 مئی کے حوالے سے لے رکھی ہے وہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک بن جائے گا کہ وہ اس سے کیسے بیک آف کریں گے۔ تجویز اچھی ہے، اس پہ عمل ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے، لیکن لوگ اس بات پر بھی یعنی خوش نہیں ہوں گے کہ کسی بھی شخص کو جس کے اوپر اس قدر سنگین الزام ہو اس کو ایک یعنی ڈیل کے تحت چھوڑ دیا جائے، اس سے مذاکرات کیا جائے، اس کو NRO دیا جائے۔ تو عمران خان جو خود دوسروں کو NRO دینے کی مخالفت کرتے رہے ہیں اور ان کا دعویٰ تھا کہ مجھ سے NRO مانگا جاتا ہے، اب وہ خود ایک NRO کی تلاش میں ہے۔ اور اسی کے تناظر میں نے آپ کو بتایا کہ الوی صاحب کی ملاقات ہوئی محمد علی درانی سے۔ محمد علی درانی سابق وزیر اطلاعات ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں، وہ 3-4 ملاقاتیں کر چکے ہیں الوی صاحب سے، اور ان کی جو حالیہ ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد پھر الگ الگ سٹیٹمنٹ دونوں کے آئے ہیں، جس میں عارف الوی صاحب نے کہا جی کہ درگزر سے کام لیا جائے، کوئی راستہ نکالا جائے۔ تو انڈائریکٹلی الوی صاحب جو ہے وہ معافی مانگ رہے ہیں، اور یہ پیغام انہوں نے بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئرلی دیا، یعنی سرعام کہتے ہیں اس کو معافی مانگنا، کہ انہوں نے اعلان کیا کہ جناب راستہ نکالا جائے اور درگزر سے کام لیا جائے، یعنی مٹی پاؤ، چھڈو، معاف کرو، اس کے سب میننگز ہیں۔ اس کے ساتھ درانی صاحب نے بھی اسٹیٹمنٹ دیا اور انہوں نے کہا جی کہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو حالات میں تناؤ تھا 1 ماہ پہلے وہ اب نہیں ہے۔ تو اگر درانی صاحب کی بات کو سمجھا جائے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ فوج اور PTI کے درمیان جو ایک ٹینشن کی فضا تھی اس کو کم کرنے میں کامیاب ہوئے بقول ان کے۔ لیکن اگر حالات و واقعات کو دیکھیں تو پھر یہ جو لوگ گرفتار ہو رہے ہیں، نامعلوم مقام پہ رکھے جاتے ہیں، پھر جب وہ انٹرویو دینے کے لیے آتے ہیں اور پھر وہ عمران خان سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں، تو پھر اگر حالات میں تناؤ کم ہوا ہے تو پھر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ابھی بہت سے لوگ لاپتہ ہیں، فاروق حبیب، شیخ رشید اور بہت سے لوگ ہیں جو کہ کسٹڈی میں ہیں، ان کے بارے میں، ان کے ویئر اباؤٹ کے بارے میں نہیں معلوم، اور فاروق حبیب کے بارے میں تو اور شیخ رشید دونوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی اپنے انٹرویو ریکارڈ کرا دیے، اور ان دونوں میں سے کسی ایک کا انٹرویو پہلے آ سکتا ہے۔ تو یہ جو تناؤ میں کمی کی بات ہے یہ محمد علی درانی صاحب کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ پولیٹیکل تناؤ کی بات کر رہے ہو یا کوئی وہ راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہو، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ محمد علی درانی جو ہے وہ PTI اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ہے وہ سہولت کار کا یا مذاکرات کار کا کوئی کردار ادا کر رہے ہیں یا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب پتہ نہیں ان کو واقعی اسٹیبلشمنٹ نے الاؤ کیا ہے یا نہیں، لیکن صدر سے ان کی مسلسل ملاقاتوں کے بعد یہ تاثر جو ہے وہ خاصا گہرا ہوا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے کے طور پر ان سے مل رہے ہیں اور وہ پیغام رسانی کر رہے ہیں۔ تو ان کا جو پہلا پیغام ہے کہ جی فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، تو یہ پیغام یقینی طور پر PTI کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ تو الوی صاحب نے اس پر کہا کہ ٹھیک ہے پھر درگزر سے کام لیا جائے۔ تو دونوں طرف سے جو ہے نا وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہے نا وہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے، وہ سامنے آ گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر وہ سمجھتے ہیں درانی صاحب کے تناؤ میں کمی ہوئی تو شاید وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو رہا بھی کیا گیا ہے، چاہے ان کے ویڈیو بیان بھی آئے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے دوسرا پہلو اس کا، تو ان کی اس بات میں سچائی نظر آتی ہے کہ تناؤ میں کمی ہوئی ہے، کیونکہ اگر تناؤ میں کمی نہ ہوئی ہوتی تو پھر یہ صداقت علی عباسی رہا نہ ہوتے، عثمان ڈار سامنے نہ آتے، عمران ریاض ان کی رہائی ہو گئی، بہت سے لوگ رہا ہو رہے ہیں، بہت سے لوگ منظر عام پر آ رہے ہیں، کچھ اور بھی لوگ ہیں جو کہ یعنی بڑے عہدیدار نہیں لیکن چھوٹے موٹے، لیکن کافی لوگ رہا کیے گئے ہیں، اور کافی لوگوں کی رہائی اس پچھلے 2-3 ہفتوں میں سامنے آئی ہے، یعنی منظر عام پر آئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ PTI اور فوج کے درمیان جو ہے کچھ تعلقات بہتر ہوئے ہیں، جو میں نے اس میں سے اخذ کیا، جو مجھے لگ رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف عمران خان صاحب کی لڑائی ہو رہی ہے جیل کے اندر، اور عمران خان صاحب بڑے نالاں ہیں۔ کل پرسوں جو آپ نے دیکھا ایک عدالت کے اندر ایک انہوں نے بڑا شور مچایا کہ جی میرا کمرہ چھوٹا ہے، مجھے ایکسرسائز کی اجازت نہیں اور مجھے واک کرنے کی اجازت نہیں، تو اس کے پیچھے بھی ایک کہانی تھی۔
وہ بھی سامنے آ گئی ہے، کیونکہ ان کا کمرہ چھوٹا ہونے کی جو وجہ بتاتے ہیں وہ یہ نہیں کہ کمرہ ان کے لحاظ سے چھوٹا ہے، کمرہ جو ہے وہ شاہ محمود قریشی اور پرویز الہی کے کمرے سے چھوٹا ہے۔ تو یہ جو کہانی ہے یہ کچھ اور ہی یعنی کہانی ہے جو بیان کی جا رہی ہے، جو میرے تک پہنچی ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب اس بات پر خوش نہیں ہے کہ ان کو شاہ محمود قریشی اور پرویز الہی سے چھوٹا کمرہ دیا گیا۔ شاہ محمود قریشی چونکہ سب سے پہلے سائفر کیس میں اڈیالہ جیل پہنچائے گئے تھے، تو ان کو بڑا کمرہ مل گیا جو کہ آصف علی زرداری نے اپنے لیے تعمیر کرایا تھا، کیونکہ وہ اکثر جیل میں بند رہتے تھے تو ان کو بار بار جیل آنا جانا پڑتا تھا۔ جب وہ پریزیڈنٹ بن گئے تو انہوں نے جیل کے اندر ایک بڑا اچھا کمرہ بنوا دیا کہ جب بھی دوبارہ کبھی جیل جانا پڑے تو وہ اس کمرے میں ان کو قیام کرایا جا سکے۔ اس کے ساتھ جو دوسرا کمرہ ہے وہ پرویز الہی صاحب کا ہے۔ شاہ محمود قریشی کے کمرے میں ایک لیونگ روم بھی ہے، ساتھ علیحدہ باتھ روم ہے اور واک کرنے کی جگہ ہے، تو وہ خاصی بڑی جگہ ہے۔ دوسرا کمرہ چودھری پرویز الہی کے پاس ہے اور یہ تینوں ایک ہی بلاک میں ہے۔ تو پرویز الہی کے پاس جو کمرہ ہے وہ بھی عمران خان کے کمرے سے بڑا ہے۔ تو عمران خان چونکہ آخر میں اڈیالہ جیل لائے گئے تو ان کو سب سے چھوٹا کمرہ ملا۔ ایسے گل دی ناراضگی اور وہ پائن فل تپے ہوئی سی، جو جج کے ساتھ بھی لڑ پڑے کہ میرا کمرہ چھوٹا ہے، میں واک نہیں کر سکتا، میں نماز نہیں پڑھ سکتا، حالانکہ وہ کمرہ جو ہے وہ 30 فٹ کا ہے اور اب وہ ایکسٹینشن کے بعد وہ 50 فٹ کا ہو جائے گا، تو 20 فٹ ان کو ایکسٹینڈ کر کے جیل کی دیوار توڑ کے وہ جگہ فراہم کی گئی ہے تاکہ وہ جو 20 فٹ ہے وہ ان کا لیونگ روم بن سکے، یا اس کو وہ وہاں پہ کرسیاں ورسیاں لگا کے بیٹھ سکے اور اپنی عبادت بھی کر سکے۔ تو جیل کے اندر بھی ایک لڑائی چل رہی ہے۔ اب عمران خان صاحب کو چونکہ پتا ہے کہ انہوں نے لمبے عرصے تک جیل میں رہنا ہے، تو اس لیے وہ خاصر ناراض۔ دوسری لڑائی چل رہی ہے بشرا بی بی اور علیمہ خان کی۔ جو پارٹی کے ذرائع وہ کہتے ہیں کہ علیمہ خان جو ہے وہ پارٹی کی قیادت سنبھالنے کے لیے ایکٹیو ہو چکی ہے، اور بشرا بی بی بھی اس حوالے سے کافی ایکٹیو ہے، وہ ہم خیال لوگوں کو اکٹھا کر چکی ہے۔ علیمہ خان کے جو قریبی ذرائع ہے یا بشرا بی بی کے جو خیر خواہ ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ علیمہ خان چاہتی ہے کہ بشرا بی بی جلد سے جلد گرفتار ہو، اور بشرا بی بی کہتی ہے کہ علیمہ خان کے اوپر انہیں ڈاؤٹ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو باہر نہیں آنے دینا چاہتی۔ ان کی ہیلتھ کے حوالے سے جو وہ باتیں کر رہی ہے، کل ایک ان کی ویڈیو آئی تھی جس میں وکیل کہہ رہے تھے کہ عمران خان بڑا کمزور ہے اور بری حالت ہے، جبکہ علیمہ خان نے آ کے بتایا کہ وہ تو بڑا فٹ ہے اور بڑا خوش ہے اور بڑا ہیپی ہے، بڑی کتابیں پڑھ رہا ہے۔ تو اس سے یہ تاثر ابھرا ہے کہ علیمہ خان سمجھتی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ جیل میں ہیپی ہے، اور بشرا بی بی جو ہے وہ عدالتوں میں درخواستیں دیتی پھر رہی ہے کہ ان کے شوہر کو زہر دیا جا سکتا ہے، ان کو مارا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک کنٹروڈکشنری فیملی کے اندر چل رہی ہے، یعنی بیوی سمجھتی ہے کہ شوہر کو زہر دیا جا رہا ہے، اسے مارا جا رہا ہے، اور بہنیں جو ہے وہ کہتی ہے بڑا خوش ہے وہ۔ تو یہ بھی ایک انٹرنل لڑائی ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ بشرا بی بی نے یہ الزام لگایا ہوا ہے کہ پارٹی کی تباہی میں علیمہ خان کا بہت ہاتھ ہے، کیونکہ جتنا مال لاندہ سی پہلے علیمہ خان کے پاس جاتا تھا نا، سلائی مشینیں یہ وہ، انہوں نے اپنے طور پر بھی بہت سارے جو ہے وہ کام ایسے کیے جو جس سے پارٹی تباہ ہوئی ہے، یعنی مال اکٹھا کیا ہوا ہے۔ تو اب یہ جھگڑا اس بات پر بھی ہے کہ الیکشن سر پہ ہے، عمران خان جیل میں ہے، پارٹی کے ٹکٹ کون تقسیم کرے گا؟ نہ شاہ محمود قریشی کو باہر آنے کے چانسز ہے، نہ پرویز الہی کی چانسز ہے، تو پھر ٹکٹ کون تقسیم کرے گا؟ مال کون اکٹھا کرے گا؟ علیمہ ٹکٹ تقسیم کریں گی، بشرا تقسیم کریں گی، کور کمیٹی کرے گی۔ تو یہ بڑی یعنی پیچیدہ لڑائی چل رہی ہے، اور یہ بھی اطلاعات ہے کہ دونوں نے مال پکڑنا شروع کر دیا ہوا ہے۔ تو اب ان دونوں کا معاملہ جو ہے کہ ان کی آپس میں انٹرنل ایک فائٹ چل رہی ہے، لیکن اگر عمران خان صاحب کے فوج کے ساتھ معاملہ سیدھ ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ان دونوں کی جو لڑائی ہے وہ بے نتیجہ ختم ہو جائے گی، یعنی وہ کہتے ہیں ناتی توتی رہ گئی تو ناکتے مکھی بہ گئی، پھر عمران خان صاحب موج کریں گے۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ کیا دنیا کو ایک بڑی جنگ کا سامنا ہے۔ اس بات کا امکان ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ آج یا کل یعنی بدھ یا جمعرات کو ایک بڑی جنگ جو ہے وہ شروع کرنے جا رہا ہے، جو کہ زمینی جنگ ہوگی۔ اب تک اسرائیل جو ہے وہ غزہ کے اوپر فضائی حملے کر رہا ہے اور راکٹ برسا رہا ہے، جو کہ فضائی حملے بھی ہیں، پھر وہ جو ان کے پاس سمندر ہے اس میں سے وہ کشتیوں کے ذریعے ان کے اوپر راکٹ پھینک رہا ہے۔ لیکن اب انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ اب وہ زمینی جنگ کرنے جا رہے ہیں، لیکن یہ زمینی جنگ کیا ہو پائے گی؟ یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے، کیونکہ امریکہ کے اس وقت درجنوں لوگ جو ہے وہ یرغمال ہیں، جنہوں نے ابھی تک اسرائیل کو غزہ کے اوپر جو ہے وہ زمینی حملہ کرنے سے روک رکھا ہے۔
لیکن اسرائیل اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ وہ زمینی حملہ کرے گا. تو کل امریکی وزیر خارجہ اسرائیل پہنچ رہے ہیں، جو ان سے اس معاملے میں بات کریں گے کہ اس حملے کے نتیجے میں جو یرغمال لوگ ہیں ان کا کیا ہوگا.